बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का जो बयान है बहुत ही खास बयान है। इसको ध्यान से सुनना है और दूसरों तक पहुंचाना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें। चलिए शुरू करते हैं मौलाना शाकिर अली नूरी का ये बयान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ आप देखें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे बात की जाए, तो कुरान ने उसका भी ढंग सिखाया। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वक़ूलू उन्ज़ुरना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बात करनी हो तो राइना न कहो, ये कहो या रसूल अल्लाह नजर करम फरमा दें, या रसूल अल्लाह करम की नजर फरमाएं। आप अंदाजा लगाएं रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने का तरीका कोई सहाबी नहीं बता रहा, मेरा रब बता रहा है। इससे अजमत मुस्तफा समझ में आती है, इससे मकाम मुस्तफा समझ में आता है। और इसी के साथ साथ अगर कोई रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद कर दे, अल्लाह उसकी इबादत पर तवज्जो नहीं फरमाता। वो तो देखता है कि मेरे महबूब का अदब बजा ला रहा है या नहीं बजा ला रहा। इसीलिए कुरान ने कहा कि मेरे महबूब की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफअू अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी। अल्लाहु अकबर। अपने जैसा कहना तो बहुत दूर की बात है, आवाज पर आवाज बुलंद न करो। अगर ये करोगे तो क्या होगा, अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। तुम्हारे अमाल हब्द कर लिए जाएंगे और तुम्हें खबर तक नहीं होगी। जब्त अलग चीज है, हब्द अलग चीज है। जब्त जो चीज की जाती है देकर छुड़ाया जा सकता है, और हब्त जो चीज की जाती है उसे खत्म कर दिया जाता है, छुड़ाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ए रसूल आजम के दीवानों, अगर रसूल की आवाज पर कोई अपनी आवाज बुलंद करे, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी, रोजा अल्लाह के लिए रखा, हज अल्लाह के लिए किए, ज़कात अल्लाह के लिए दी, लेकिन बेअदबी मुस्तफा की हुई, अल्लाह उस इबादत को कबूल नहीं फरमाता। पता चला मकाम मुस्तफा बहुत बुलंद है, बहुत अरफो आला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने महबूब की बारगाह का अदब सिखा रहा है। यही वजह है कि सहाबाए किराम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कभी इस तरह से बात नहीं करते थे कि रसूल आजम की आवाज से उनकी आवाज बड़ी हो जाए। हुजूर से इस तरह से बात करो, माँ बाप से, इसका भी ढंग कुरान ने सिखाया कैसे माँ बाप से बात की जाए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। माँ बाप से जब भी बात करो ना तो एहतराम से बात करो, इज्जत से बात करो। माँ बाप के सामने उफ भी ना कहो। उनके साथ इज्जत से बात करो। यह तरीका कुरान सिखा रहा है, यह अदब कुरान सिखा रहा है। बेशक। लेकिन आज सीरियलों का और वेस्टर्न कल्चर का भूत इतना दिमाग में बस चुका है कि आज का मुसलमान माँ बाप का अदब भी भूल गया, माँ बाप का एहतराम भी भूल गया। अदब करो माँ बाप का, इज्जत और एहतराम के साथ उनके साथ पेश आओ। बहुत सारों को विलायत मिली है तो माँ बाप के कदमों की बरकत से मिली है, माँ बाप की दुआओं से मिली है, माँ बाप की खिदमत से मिली है। मेरे उस्ताद गिरामी अक्सर कहा करते हैं, सारी दुनिया किसी के लिए दुआ करे और माँ बाप बद्दुआ करे तो कभी किसी की दुआ उसको लग नहीं सकती, और सारी दुनिया बद्दुआ करे और माँ बाप उसके हक में दुआ करें तो किसी की बद्दुआ नहीं लग सकती। बेशक। माँ की दुआ से विलायत मिलती है। बाप को रसूल आजम ने जन्नत का दरवाजा फरमाया और उनको तुम कहते हो ये बूढ़ा, बेवकूफ, अक्ल नहीं, डेड स्टॉक, ये सारे जुमले। एहतराम करो अपने माँ बाप का। कुरान ने माँ बाप के साथ इज्जत और एहतराम से बात करने की तालीम दी। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ें। आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आया, उससे कैसे बात करेंगे आप? कैसे बात करेंगे?
یار تو پریشان کر دیا ہے، جب دیکھو تب لے بھاگ، اس طریقے سے کرتے ہیں نا۔ قرآن ان سے بھی بات کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے پیچھے تم مانگنے والوں کو اذیت پہنچاؤ۔ یعنی تم دو اور پھر جھڑکو بھی، اس سے تو بہتر ہے کہ تم اچھی بات کہہ کر اسے رخصت کر دو، بھائی کہیں اور دیکھ لو، میں آپ کا سوال پورا نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے مانگنے والے سے بات کرنے کا طریقہ قرآن سکھا رہا ہے، یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ کوئی باغی ہے، سرکش ہے، لیکن جابر اور ظالم حکمراں ہے، اس سے آپ کو بات کرنی ہے تو کیسے بات کی جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے فرعون کی طرف بھیجا بات کرنے کے لیے، جاؤ اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ تم دونوں، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، جاؤ تم دونوں بھائی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں روانہ ہوئے، لیکن تاکید کر دی میرے مولا نے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ان سے نرمی سے بات کرنا۔ پتا چلا کس سے کیسے بات کی جائے، اس کا طریقہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، اس کی تعلیم ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم قرآن کو چھوڑ کر، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نفس کے غلام بن چکے ہیں، اور ہماری پوزیشن یہ کہ سیریل میں اور گانوں میں اور ٹی وی میں جو خرافات دیکھتے ہیں اسی کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ طیب الکلام یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی پہچان اچھے کلام ہیں، اچھے جملے ہیں، اچھی بات۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ نفرت کی بجائے محبت کریں، آپ چاہتے ہو کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت بیٹھ جائے، تو آج سے آپ کو اپنا انداز گفتگو چینج کرنا ہوگا۔ ترشی کو نکالو اور محبت اور مٹھاس اپنی زبان کے اندر پیدا کرو۔ اگر آپ کی زبان سے پاکیزہ کلام اور آپ کی زبان سے اچھی باتیں نکلی تو اللہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ دوسری چیز رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ سرکار نے اس کو بھی اسلام میں فرمایا، مسلمان اگر ہے تو وہ کھانا کھلانا پسند کرتا ہے، اور آپ نہیں جانتے کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا تو فرائض کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کھانا کھلانا، وہ کھانا کھلانا۔ انبیاء کبھی خود کھاتے ہی نہیں تھے جب تک کسی کو کھلا نہ لیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تنہا دستر، بلکہ سارے نبیوں کا یہی معاملہ تھا، کوئی کھانے والا نہ ملے تو خود کھاتے ہی نہیں تھے۔ اور میرے سرکار کی شان تو یہ کہ بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے تھے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، آسمان زمین خاں آسمان خاں، زمانہ مہمان، صاحب خانہ ہے لقب کس کا، تیرا تیرا۔ سرکار کا دسترخوان تو اتنا وسیع کہ پوری زمین حضور کا دسترخوان، پورا آسمان حضور کا دسترخوان، اور اس دسترخوان کے میزبان کون ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ وہ کیا چیز ہے جو در مصطفیٰ سے نہیں ملتی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی کہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ظاہری جسمانی کے ساتھ، جسم کے ساتھ تھے، تب حضور سے مانگنا جائز، اب نہیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کا مقام سارے انبیاء کے بعد
سب سے افضل البشر بعد الانبیاء، تو ان کا طریقہ صحیح ہوگا نا، غلط تو نہیں ہوگا؟ آئیے ان کا طریقہ بتاؤں۔ اگر وصال کے بعد مانگنا ناجائز ہے اور شرک ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جدائی میں رویا کرتے تھے، نڈھال ہو چکے تھے۔ بس محسوس ہونے لگا کہ اب میری زندگی بہت مختصر ہے، تو وصیت کرتے ہیں، میں جب اس دنیا سے کچھ کر جاؤں تو میرا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے سامنے رکھ دینا اور سلام پیش کرنا حضور کی بارگاہ میں، اور عرض کرنا سرکار ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، دروازہ کھل جائے تو حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں۔ وصال ہوا، جنازہ لے کر کے پہنچے، صدیق اکبر کا سلام پیش کیا، ان کی آرزو پیش کی گئی تو قبر انور سے آواز آتی ہے حبیب کو حبیب سے ملا دو، دروازہ کھلتا ہے، اور آج صدیق اکبر حضور کے پہلو میں آرام کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو درس دے رہے ہیں، حضور زمین پر تھے تب بھی دیتے تھے، زمین کے اندر ہے تب بھی نواز رہے ہیں۔ یہ صدیق اکبر۔ ارے تم زمین کے اندر کی بات کر رہے ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے، میدان محشر میں کون پوچھے گا؟ کون ہوگا جو ہمارے لیے سجدے میں جائے گا؟ کون ہوگا جو جام کوثر بھر بھر کے پلائے گا؟ کون ہوگا جو میزان پر ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہوں گے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا ہے لوگوں نے کہ سرکار کے بارے میں یہ ساری چیزیں۔ تم سوچو، جس زبان سے حضور کے بارے میں ایسے کلمات کہتے ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کچھ دینے والے نہیں، کیا جواب دو؟ کیا بخاری شریف کی یہ حدیث تمہاری نظر میں نہیں ہے کہ سرکار فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ ہی دینے والا ہے، نعمت خدا کی ہے، ملے گی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کیا کچھ نہیں ملتا حضور کے در سے۔ پروردگار ڈائریکٹ بھی ہم کو دے دیتا، لیکن قرآن دیا حضور کے واسطے سے، ایمان دیا حضور کے واسطے سے، سبحان اللہ۔ نماز دی حضور کے واسطے سے، روزے دیا حضور کے واسطے سے، سب کچھ تو ان کے واسطے سے ملا، اور تم کہتے ہو حضور سے مانگنا شرک و بدعت، العیاذ باللہ۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا بھوکوں کو کھانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، چاہے بھوکے ہوں چاہے، ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، جو بھوکے انہیں کھانا کھلائیں، اور اگر کھانا نہیں کھلا سکتے، کھانا نہیں کھلا سکتے، تمہاری طاقت نہیں ہے کھانا کھلانے کی، غریب ہو تم نہیں کھلا سکتے، تو جو کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں ان سے کہو کہ تم اس غریب کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو ابھارو کھانا کھلانے کے لیے۔ اگر کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو نہیں ابھارے تو قرآن کہتا ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ قیامت میں پروردگار فرمائے گا پکڑو اسے، جہنم کی سلاخیں، جہنم کی زنجیریں اس کے پیروں میں ڈال دو، 70 گز زمین، 70 گز لمبی زنجیریں اس کے پیروں میں ڈال دی جائیں گی، پکڑ لو اسے۔ کیوں؟ کیا جرم تھا اس کا؟ کیا جرم تھا؟ تو قرآن کہتا ہے لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، عظمت والے رب پر وہ ایمان نہیں لائے تھے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں تھے، ابھارتے نہیں تھے۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو کہیں گے قالو لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے۔ ایک نقطہ زندگی پر ذہن کے اندر رکھیں، کبھی کسی غریب کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچنا کہ اگر میں نہ کھلاتا تو یہ بھوکے مر جاتا، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو اللہ نے آپ کو ثواب دینا تھا،
اس لیے آپ کو توفیق عطا فرما دی کہ تو کھلا دے، ورنہ جو ساری کائنات کو کھلانے والا ہے وہ ایک بندے کو نہیں کھلائے گا. بے یہ تو اس شک. کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ آپ کو توفیق عطا فرمائی. عرض کرنے کا منشا یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زبان کی خوب حفاظت کرو. بولنا ہو اچھی بات بولو، پاکیزہ جملے اپنی زبان سے نکالو. ہماری پہچان گالی گلوچ بن گئی ہے، ہماری پہچان گندی باتیں بن گئی ہیں، ہماری پہچان غیبت بن گئی ہے، ہماری پہچان چغلی بن گئی ہے، ہماری پہچان جھوٹ بن گئی ہے. ان سب چیزوں کو چھوڑو. مسلمان ہیں تو اسلام پوری طریقے سے اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں اور اسلام پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں. تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.